अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश फरहान रजा के साथ। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि विफाक में ना इज्जत दी जाती है और ना ही सियासत की जाती है और ना ही मुआहदे पर अमल दरामद किया जाता है। वो 26वीं यानी तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे से कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत तो की है और ये जिम्मेदारी दी गई है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब को। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब पीपल्स पार्टी क़यादत से राबते में रहेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात करेंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वलोर हाउस पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी जमातों को इख्तलाफ राय का हक ज़रूर है, लेकिन इख्तलाफ की भी एक हद होती है। सरबराह JUI का कहना था कि आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल्स लाए जा रहे हैं जो कानून के जुमरे में तो आते हैं और उन्हें धड़ाधड़ मंजूर किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम की रूह की नफी करना काबिल मजम्मत है। हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। मौलाना साहब ने मजीद कहा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक शिक नंबर 8 निकालना और उसके बाद शिक की बुनियाद पर किसी और को गिरफ्तार किया जाए तो हर पाकिस्तानी पैदाशी तौर पर मशकूक ही नजर आएगा। ये चीज़ें इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ नज़र आती हैं। मौलाना साहब ने बड़ी गहरी बात की है और उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता जो है वो रेज़ किया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ मईशत के हवाले से भी बात करेंगे और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो गई, महंगाई 37% से 7% तक आ चुकी है। और इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में महंगाई की शरह सूद में कमी आ गई, ज़र मुबादला बढ़ रहा है और मालियाती इदारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि अमरीका में मूडीज़, फिच और दीगर रेटिंग एजेंसियों के साथ उनकी मीटिंग्स काफ़ी मस्बत रहीं और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होने जा रही है। सवाल इसमें नाजरीन ये है कि क्या हम ये देखते हैं कि सिंगल डिजिट में तो आ चुकी है महंगाई की शरह, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी पर लगा कर रो रही है, लेकिन क्या ये समरात जो हैं वो आम आदमी तक पहुंच रहे हैं? अगर नहीं पहुंचे तो इस पे क्या वजूहात हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। अली अकबर गुजर साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और साबिक़ गवर्नर हाजी गुलाम अली JUIF से इनका ताल्लुक़ है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानान होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं महरीन अनवर राजा साहिबा से। महरीन साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि इस टेन्योर की अगर बात की जाए तो आपका और मुस्लिम लीग नून का चोली दामन का साथ है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं किए गए। हर चंद के वज़ीर आज़म ने अब ये टास्क दे दिया है नायब वज़ीर आज़म को, लेकिन आपको लगता है कि मामलात जल्द खुश उसलूबी से जो है पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने कहा कि चोली दामन का साथ है, तो चोली दामन का तो साथ नहीं है। साथ तो इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान का जो एक प्रोसेस है और डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो चल सके। ये कहते हुए मैं आगे चलूंगी कि देखिए, जब मुस्लिम लीग नून के साथ गवर्नमेंट बनाई गई तो वो प्रॉपरली एक रिटन मुआहदा भी हमारा हुआ था, जिसमें बहुत से नकात हैं, जिनमें से चंद अहम, तमाम नकात अहम हैं, मगर चंद नकात जो मैं समझती हूँ और कौम समझती है, हमारे पार्टी का हर मेंबर ये समझता है कि मुस्लिम लीग नवाज को जब भी कोई डिसीजन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई कानून साजी करनी है, तो उसने मशावरत करनी है अपने एलाइज के साथ।
اور اس چیز سے وہ اس چیز میں وہ کمزوری دکھاتے ہیں، اور جب وہ کمزوری دکھاتے ہیں تو ایک کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین جو ہیں، انہوں نے اس بات کا بارہا دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم جب حکومت بالکل فیل ہو چکی تھی اور بالکل ہاتھ اٹھا چکی تھی، تب بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ایفرٹس ڈالے، پارٹی نے اپنے ایفرٹس جو ہیں اس میں بروئے کار لاتے ہوئے یہ معاملات طے ہوئے۔ تو مسلم لیگ نواز کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے جو عوام کے لیے ہے، صحیح، پیپلز پارٹی ذاتی طور پہ اگر ہم حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے صرف جمہوریت کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پارٹی کا کارکن خوش نہیں ہے، پارٹی لیکن کے مریم جو صاحبہ یہاں نظریاتی۔ پر ایک بڑی اہم بات ہے، دیکھیں اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون اپنی حکومت نہیں بنا سکتی تھی، ایسا ہے۔ جی دوسری چیز جی یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون کسی صورت 26ویں آئینی ترمیم بھی شاید پاس نہ کروا سکتی، ایسا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ ہم تو 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھے اور پیچھے سے کینالز کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا اور مختلف جو ہیں وہ بلز جو ہیں وہ پاس کر دیے گئے، اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے۔ تو اگر حکومت آپ کے بغیر نہیں چل سکتی، حکومت آپ کے بغیر بن نہیں سکتی، تو کہیں نہ کہیں چولی دامن کا یہاں تک تو ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے، تو ایسی کون سی پھر طاقت ہے، ایسی کون سی قوت ہے جو مجبور کیے بیٹھی ہے آپ کو کہ آپ حکومت کے ساتھ رہیں؟ دیکھیں، چولی دامن والا ساتھ تو میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ بس یہ اسی ٹینیور تک، کیونکہ جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہونے جا رہا تھا اور ہم نہیں چاہتے، ہم نے تو جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجبوری کوئی نہیں ہے، مجبوری صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی عوام ہے، جی، اور ایک نظام ہے جمہوریت کا۔ ہاں اگر آپ اس کو مجبوری سمجھتے ہیں تو ہاں یہ مجبوری ہے۔ اگر میجورٹی کی حکومت آتی یا میجورٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ آج مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی غلبے کا حصہ تو بن رہے ہیں مگر ملبے کا حصہ نہیں بنتے، تو اب اس سے زیادہ ملبے کا حصہ ہم کیا بنیں کہ پورے کا جو ملبہ ہے وہ ہم بھی تو لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ بڑا کلیئرلی میں بتاؤں، اور میں صحیح، بڑی کلیئر ہوں اس بات پہ کہ ٹھیک ہے۔ ایز اے جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں پریشان ہے، مرین صاحبہ کیونکہ تھوڑا سا نہیں، پاکستان کو کافی زیادہ، چلانا اس ہے۔ پہ کافی زیادہ سوالات ہیں، پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حاجی غلام علی، سابق گورنر اور جے یو آئی کے مرکزی رہنما۔ غلام علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مولانا صاحب اور آپ کی جماعت ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتی 26ویں آئینی ترمیم میں، حالانکہ اس سارے پروسیس کو 26ویں آئینی ترمیم کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے، آپ کی جماعت کے سر جاتا ہے، مولانا صاحب کا اس میں بڑا کلیدی کردار رہا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک تحفظات دور نہیں ہوئے، ناراضگیاں دور نہیں ہوئی، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 23ویں آئینی ترمیم پہ اتفاق رائے پیدا کرنا اور حکومت کو شائستگی سے جمہوری انداز میں مجبور کرنا کہ 63 ترمیمات کو آہستہ آہستہ فرمان کے تدبر، سیاسی جو اس کی فہم ہے جی، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے انہوں نے 63 ترمیموں کو 23 تک لے آیا، صحیح، اور پھر 4-5 اپنے جو ہمارے کاز ہے جو اس کے لیے سیاسی جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کو شامل کر کے 26-27 ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا کہ یہ پیپلز پارٹی ہمارے بہت محترم ہے، ہمارا ان کے ساتھ جماعت کا بہت اچھا تعلق ہے، آج سے نہیں عشروں سے آ رہے ہیں،
لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایسی کون سی مجبوری تھی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم 63 شکوں کے ساتھ پاس کرنے کے لیے انہوں نے زورانے اور اشائیے کے بندوبست کیا تھا. ایک ہی 10 منٹ میں پاس کر رہے تھے. آپ سب اس کے جی بالکل شدید گواہ ہیں. بالکل ایسے. اور پھر ہم نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ اس سے زہر اور دانت نکال دیے اور اس پر بلاول صاحب نے ذرا ناراضگی کا اظہار بھی کیا, ایک خوب بنا دیا. ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی کے جمہوری جماعت ہے, اسے پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور قربانیاں بھی ہیں بالکل. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہو گئی کہ سیکنڈوں میں پاس کرنے کے لیے تیار تھی بغیر ڈیبیٹ کے اور 63 اور چیزیں. اور پھر دیکھیں ایسے ہوا کہ ہم نے کوشش کی سیاسی تدبر کے ساتھ مولانا فضل الرحمان آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت زیادہ اختلافات تھے بالکل, اور انہوں نے اس اختلافات کو بالائے طاق رکھا بالکل, اتنا اس کو نزدیک کر لیا کہ ایک دو ملک اور قوم کا ہونے جا رہا تھا. انہوں نے اس کو تقریباً بہت حد تک پی ٹی آئی کو راضی کر دیا تھا. صحیح. اور راضی کر کے شکے ختم کر کے 23 پہ لے آیا. اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک جگہ تو 26ویں ترمیم پاس ہو گئی. اب پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری جماعت ہے, اس کے ہوتے ہوئے پھر تیسرے دن میں جو قانون سازی ہو گئی تو وہ اس نے آئینی ترمیم پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ یہ آئینی ترمیم قوم کے ساتھ ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پھر ہمارے پھر 2 دن پہلے تو بیان. اچھا غلام علی صاحب, آپ کی آواز میں کچھ گڑبڑ ہے, کوئی تکنیکی خرابی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کو بہتر انداز سے سن سکیں. میرین انور صاحبہ یہ بتائیے کہ ابھی جیسا غلام علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا گیا جے یو آئی فے کی جانب سے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی جو بھی آپ نے کہا بھائی جمہوری اقدار جو ہیں وہ آپ کی مجبوری تھی تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو بعد میں بلز پاس ہو رہے ہیں جس پہ جمہوریت پر سوالیہ نشانات جو ہے وہ مارک اپ ہو رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ جو سٹینڈ ہے وہ بھی آپ کو لینا چاہیے اگر جمہوریت کی بات ہے تو؟ دیکھیے, جہاں تک ہمارے بھائی ہیں غلام علی صاحب اور ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں جی, یہ بات جہاں تک تعلق ہے, مولانا صاحب نے بہت اچھے سٹینڈز لیے. مولانا صاحب نے شکوں میں جو کمزوریاں تھیں اس پہ بھی سٹینڈ لیا, اور ایک دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس تھا. بالکل ایسے. تو دیکھیے جی, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے اس کو بہت اپنے ایک وزڈم سے اس کو آگے لے کے چلیں. مگر جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہی تو المیہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی تو شکوہ کرتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اسی بات کے تو شکوے میں اور اسی ناراضگی میں تو اپنا انہوں نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا ہے, بڑا سافٹ پروٹیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ مشاورت ہونی چاہیے. مشاورت, جو قانون سازی ہو رہی ہے مشاورت نہیں کرتے اور قانون سازی کرتے ہیں, تو یہ کب تک چلے گا؟ آخر اس کا کوئی اینڈ ہوگا. اور جس طرح کی اس وقت حالات واقعات ہیں کہ مسلم لیگ نواز اپنی مرضی سے تمام قوانین سمپل, یعنی جب ان کو ضرورت تھی تو 2/3 کی تو یہ آگے پیچھے اور رات کے اندھیرے میں تمام چیزیں ہو رہی تھی, اور جب سمپل میجورٹی سے بعد میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے تو میں پھر کہوں گی کہ یہ بہت عرصہ نہیں چل سکتا اس طرح, اس لیے ان کو سوچنا پڑے گا. صحیح. اور محترم شہباز شریف صاحب, میرا خیال ہے کہ
میں یقین لیکن اب کرتی تو ہوں کہ وہ مہرین کوئی صاحبہ نہ بڑے کوئی سخت بیانات آ رہے ہیں. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ملبہ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھانا چاہیے, صرف حلوہ مت کھائیں, ملبہ بھی انہیں اٹھانا چاہیے, اور انہوں نے بڑا سخت ایک سٹانس لیا ہے. بے شک کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ مذاکرات کی اور بات کی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بات کریں گے آپ کی سینئر قیادت سے, لیکن اس کے باوجود جو انٹرنلی ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ آگے پیش ہو. جی 24ویں ترمیم میں بھی بڑے مشکل فیصلے تھے اور وہ ہم نے کیے. جہاں تک ملبے کا تعلق ہے, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ملبہ تو ہم نے اٹھایا ہوا ہے, اب سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ملبہ کون جی سا جی ہے. دوسری بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, میں پھر مودبانہ گزارش کروں گی کہ مسلم لیگ نواز جب کوئی فیصلے کرنے جاتی ہے تو وہ سولو فلائٹس لے لیتی ہے. جب آپ کی حکومت میں الائز شامل ہوں اور آپ کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی ایک میجر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ کا کام ہے مسلم لیگ نواز کا کہ اس سے مشورہ کریں, اس سے بات کریں اور اس کو کانفیڈنس ملیں. قانون سازی کوئی مذاق نہیں ہے, عوام کو ریلیف ہی نہیں مل رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ملبہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ حلوہ کون سا کھا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ہم وزارتوں میں چلے جائیں اور جو حال اب ہو رہا ہے, یعنی کہ مشورہ پیپلز پارٹی سے نہیں کیا جا رہا, تو جب وزارتیں مل جائیں گی لوگ سمجھیں گے کہ یہ وزیر بن گئے, یہ پتہ نہیں کیا کیا کام کروا سکتے ہیں, اور اندر سے ڈبہ چھنک رہا ہوگا. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم نے بھی سیاست کی ہے, ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں, ہم نے بھی جی, جو ڈکٹیٹرشپ کے مظالم سہے ہیں, ہم کوئی بچے تو نہیں ہے نا کہ حلوہ کھا رہے ہیں. ہم وہ لیکن حلوہ اس کے کھا ہی نہیں باوجود سکتے. مہرین صاحبہ اس کے ٹھیک ہے باوجود نا, عوام کے پھر جو بھی یہ خون سارے مشکل پسینے کا فیصلوں میں حلوہ اگر نہیں آپ ہم ساتھ کھا ساتھ ہیں تو سکتے. پھر یہ بات آپ کو بھی تھوڑا سخت سٹانس اس پہ عوام کی خاطر یا پاکستان کی خاطر لینا چاہیے, کیونکہ ریلیف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تک کتنا پہنچ رہے ہیں. ایک بار اچھا, پھر رخ ایک کرتے اور ہیں, بات ایک بار میں میری دوبارہ سے آپ بات کے پاس سنیں, آتا میری ہوں. بات سنیں, جی سن جی, لیں میں نا, دوبارہ سے آپ سنیں کے میں پاس آپ آتا کو, ہوں. غلام علی نہیں صاحب میری ہمارے بات ساتھ ہیں. مکمل سنیں نا. جی جی صرف گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ حلوہ دیکھیں. اب مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی وزراء ہیں, جتنے بھی ان کے پارلیمانی سیکٹریز ہیں, جو بھی ان کا جو سارا ایک نظام ہے, کل کو اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی یہ لوگ شامل ہو گئے تھے, انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا, انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا, ہم تو اپنا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. ان کو کھلی فیلڈ ملی ہوئی ہے, ان کے پاس کھلے اختیار ہیں, یہ عوام کے لیے کریں. پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہیں چاہیے, پیپلز پارٹی بھوکی نہیں ہے حکومت کی, ہم تو مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنی مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں کہ مہرین ان کے صاحبہ ساتھ مل جانا ہی ملبہ ہے. مجبوری کی ہم بھی بات کر رہے تھے, اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں. دوبارہ سے آپ کے پاس آتا ہوں. غلام علی صاحب یہ بتائیے کہ مجبوری کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی ابھی مہرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی مجبوری میں اور مشکل سے بیٹھے, لیکن لفٹ نہیں کروا رہی مسلم لیگ نون. ہر چند کے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو آگے فرنٹ پیج ہے اس پر پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, لیکن اس کے باوجود جے یو آئی ایف کا بڑا سخت سٹانس ہے. تو کیا کوئی آپس میں مشاورت یا کوئی بات چیت دونوں پارٹیوں کو نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, محترمہ نے جس طرح فرمایا کہ مسلم لیگ اکیلے پرواز کر رہی ہے, جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے جدوجہد سے, اور خاص کر پھر جے یو آئی کے جدوجہد سے, جمعیت علماء اسلام کے جدوجہد سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. یہ ممکن نہیں ہوتا جب ہم میدان میں نہ کودتے اس وقت کے حکومت کے خلاف. آپ سب اس کے گواہ ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود جب حکومت سازی ہو رہی تھی اور ہم الیکشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, اور انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر چند منٹوں میں گورنمنٹ بنائی, تو اس وقت دونوں جماعتوں کو جے یو آئی یاد نہیں تھی جب تینوں کے جدوجہد اکٹھی تھی, بالکل, اور 10 منٹ میں حکومت بنانا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, پاکستان کے عوام سڑک پر یہ پوچھنا چاہتی ہے, اور ہمیشہ جہاں بھی میں جاتا ہوں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جب لوگ کون سی مجبور جائے,
کو مجبور کرتے ہیں. کیا آج محترمہ کہتی ہے کہ وہ سمپل میجارٹی, کیا مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجارٹی ہے؟ یہ مجھے بتایا جائے. بالکل نہیں, اس کے پاس تو سمپل میجارٹی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے ان کی قربانی, لیکن اس طرح اس میں یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کا خمیازہ آنے والے الیکشن میں بھگتنا ہوگا دونوں جماعتوں کو. عوام جو سوچ رہی ہے یہ, اور میں نہیں کہ جو لوگ جو سوچ رہے ہیں, جو نظریاتی لوگ جو سوچ رہے ہیں, اور جس طرح ہم کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا اور جماعتوں کے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجبوری ہماری ہونی چاہیے اور وہ مجبوری عوام ہونی چاہیے. مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر کو بڑھانا ہونا چاہیے, مجبوری ہونی چاہیے کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے, مجبوری ہماری ہونی چاہیے. اب یہ مجبوری پر ہم نہیں سمجھتے ہیں, آپ بھی تو بات کرتا ہے کہ بھائی آپ دن رات مجبوری کون, تو ہم تو کہتے ہیں ہماری تو مجبوری نہیں ہے, ہم تو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو نہیں مانتے. اب مجبوری محترمہ بتائے گی کہ وہ کون سی مجبوری ہے. اور اس وقت دیکھیں پاکستان ایک مشکل سے گزر رہا ہے, اور ایک ہمارے دو صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایسے بھی فورسز کے خلاف اور عوام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر, اور جس بیچ کمیونٹی جس طرح پریشان ہے, ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا تصور ناممکن ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے تمام لوگ اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے. اچھا غلام علی صاحب, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس وقت بھی پھر پیپلز پارٹی کو, جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک 24 گھنٹے میں 5 بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مولانا صاحب کے گھر پہ تانتا بندھا ہوا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت وہاں پر ہر وقت وہاں پر موجود تھے, مشاورت ہو رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو جو سہولیات, جو عوام اس وقت جس حالات زار سے گزر رہی ہے, تو کیا ابھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی موومنٹ نہیں چلانی چاہیے یا کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ عوام کی مجبوری کی اگر بات ہو رہی ہے تو عوام تک وہ ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے؟ تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے مہرین صاحبہ؟ کیا مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آواز جی ہمارے جو محترم غلام علی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی میں بھی یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری مجبوری, پیپلز پارٹی کی مجبوری عوام ہے, حکومت نہیں ہے. عوام کی مجبوریاں, عوام کی تکلیف, عوام جمہوریت کو آگے لے کے چلنا, اس لیے آج ہم اس حکومت کا جو ہے ایک طرح کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تعلیم آج اگر ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, الف بے پے اے بی سی, اب تعلیم اس سے آگے چلی گئی ہے. تعلیم کے لیے آپ کے پاس کیا بجٹ ہے؟ ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے 24 کروڑ کی گاڑیاں پرچیز کی ہیں. کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ مجھے بتائیے کہ یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک الائنس یا ایک بات چیت ہونی چاہیے JUIF سے, مولانا فضل الرحمان سے یا دوسری جماعتوں سے, اور حکومت کو یہ باور کروایا جائے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو بات کر رہے ہیں, یہی تو بات بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں, یہی تو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ والی اشرافیہ جو جہاز میں سفر کریں اور پھر وہ بھی کہیں کہ جی ہم بزنس کلاس کے بغیر سفر نہیں کر سکتے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب اپروول بھی دیں کہ جی 6 گھنٹے سے زیادہ جو فلائٹس ہوں گی, اسی طرح کی کوئی بات ہے تو اس میں جو ہے وہ جو بزنس کلاس ہوگی یا اپر کلاس ہوگی کچھ. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نظام کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک سیاسی ہم آہنگی چاہیے. ایک سیاست ہر وقت کی لڑائی آپ نہیں چل سکتی. اگر آپ فیصلے کریں
فیصلے کرنے کے بعد اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں، اور وہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے جو ملک کو اگلے 5 سال میں آگے لے کے جائیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اس کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے، تو جائیں عام آدمی سے پوچھیں کیا اس کے بجلی کے بل کم ہوئے؟ کیا اس کے صحیح۔ لیے آٹا، دال، چاول یہ اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ روز یہی بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات چل رہے ہیں، مگر عام آدمی تک یہی تو پیپلز پارٹی رونا رو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا تو عام ریلیف چاہیے۔ حکومت میں ہمارا ساتھ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ عام آدمی کو ریلیف دیں، چھوڑ دیں ہمیں نہیں یہ چاہیے سب سے وزارتیں۔ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے مہرین صاحبہ، کیونکہ دیکھیں حکومت کے مطابق، اور ہم نے دیکھا کہ رپورٹس بڑی مثبت آ چکی ہیں، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، جو مہنگائی ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے، لیکن وہ ریلیف کہاں ہے؟ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، روزمرہ کی اشیاء یہی جو ہیں ہمارا سوال آن ہے نا، گراؤنڈ کچھ اور ریالٹی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے، ہمارا تو سوال ہے پیپلز پارٹی نا، کو اس پر پیپلز اپنا پارٹی کردار کا ادا کرنا سوال چاہیے۔ ہے، بلاول بھٹو کا سوال ہے، یہ ہمارا سوال ہے نا، صحیح۔ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، کسان ہے وہ رو رہا ہے، دفعہ دے گا کسان کو؟ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ ٹیچرز ہیں تو وہ سڑک پہ ہیں، عام آدمی ہے، نرس ہے وہ سڑک پہ ہے، ڈاکٹر ہے وہ سڑک پہ۔ سڑک پہ ہونے کا مطلب میں آپ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ سیٹسفائیڈ نہیں ہمیں ہے، باقی ٹھیک ہے، چیزیں بھی، ہمیں باقی آپ ٹھیک کا ہے۔ عام آدمی سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ اتنی حکومتیں لے چکے ہیں، اتنا سب کچھ کر چکے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی والے رونا روتے ہیں 24 تاریخ کو یہ جو ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، وہ احتجاج وہ اپنے جو ہے نا لیڈر کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور 9 مئی کے جو معاملات یہ کر بیٹھے ہیں اسی کا رونا رونا چاہتے ہیں۔ مگر اب حکومت جو مسلم لیگ نواز کے پاس ہے اس وقت، وہ اس کو چاہیے کہ اب موقع ملا ہے، شاید یہ آخری موقع ہو، اس میں وہ کر جائے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ دیکھیں آپ اگر آج اچھا کام کریں، آج حکومت اچھا کام کریں، عام آدمی تک ریلیف جائے۔ دیکھیں اگر ایک جو منسٹر ہے اس کا فائنانس کا، وہ بیٹھ کے اعداد و شمار دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی سے پوچھے، تندور والے سے، سائیکل والے سے، پکوڑے والے سے، جو ٹھیلے والے سے، اگر وہ سیٹسفیکٹری آپ کو بیان دیتا ہے نا، اصلی معیشت وہ ہے، یہ معیشت مرین نہیں صاحبہ ہے۔ ایسی سچویشن تو کہیں نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ایسی سچویشن کہیں نہیں ہے اس وقت کہ عام آدمی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا غلام علی صاحب، اب جیسے مرین صاحبہ نے بھی بات کی کہ 24 تاریخ کو کال دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، آج مولانا صاحب نے تو کہا کہ بھائی اس وقت تحریک انصاف کا فوکس صرف اپنی سیاست ہے، جو عوام کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر رہی تحریک انصاف، ان کا فوکس صرف اپنی سیاست ہے۔ مولانا صاحب نے بھی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیونکہ 24 تاریخ کو کال دی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ جی غلام علی صاحب، ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں غلام علی صاحب کو آن لائن پہ لیں۔ اچھا یہ بتائیے مرین صاحبہ، اب جیسے آپ نے بات کی تحریک انصاف کی، تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے لیڈر کو چھڑانا ہے، اپنی سیاست ہے، لیکن عوامی مسائل وہیں کے پی کے کی اگر بات کریں تو جوں کہ توں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں عوام نے جو اتنا بڑا ووٹ بینک دیا ہے، وہ کیا ریئیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے الیکشن میں؟ یا اگر حالات حاضرہ پہ بات کریں یا حالات حاضرہ دیکھیں تو اس پہ عوام کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کالز تو پہلے بھی یہ دیتے رہے ہیں، ان کالز کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اگر انہوں نے اپنے لیڈر کو چھڑانا ہے تو فوکسڈ قانونی جنگ لڑیں، اور فوکسڈ قانونی جنگ سے یہ وہ معاملات کو حل کریں۔ 126 دن کا جو دھرنا تھا اس سے بھی حکومت نہیں گری، ڈی چوک میں آنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے اپنا احتجاج کریں، پرامن امن احتجاج کرنا ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، صحیح۔ مگر یہ کہتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ اس پارٹی کو پھر جمہوری بھی ہونا چاہیے اور پولیٹیکل بھی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اور وہ ٹھیک ہے، جمہوریت پہ عمل کریں گی تو یہ اچھا کمپٹیشن ہے۔ مگر جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ٹھیک ہے کو بھی مرین صاحبہ، اپنے جو علی اکبر پرانے گجر صاحب
پاکستان مسلم لیگ نون سے حکومتی رہنما ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومتی اشاریے جو ہیں وہ بڑے مثبت ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو اس سے بھی پر لگے ہوئے ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے گنوا دیا کہ فچ نے اور اس کے علاوہ دوسری جو موڈیز نے, انہوں نے بڑی زبردست ان سے میٹنگز ہوئی اور پاکستان میں جو ہے حالات بڑے زبردست ہیں, اشاریے بڑے بہتر ہیں. لیکن یہ ریلیف کیا عوام تک پہنچ رہا ہے؟ آپ عوامی نمائندے ہیں, لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہے, آن گراؤنڈ آپ نے چیزیں دیکھی ہیں اور حالات آپ نے دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات بتائی ہے. وزیر خزانہ نے بھی آج جو باتیں کی ہیں, لیکن یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بھی ہیں جو لوگ اس میری بات کو سن رہے ہیں وہ سب لوگ ہی ہم عوامی لوگ ہیں. مطلب آپ کو یہ ساری چیزوں پہ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ مہنگائی کس لیول پہ کم ہوئی ہے. جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے. تو آپ جب گھر سے گھر والے چیزیں خریدتے ہیں, صبح کو سبزی خریدتے ہیں, دالیں خریدتے ہیں. سر نہیں ہو رہا, میں آپ سے آن گراؤنڈ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ریلیف نہیں مل رہا. تو نہیں مل کیوں نہیں رہا؟ وہ دیکھیں نا, گھی کے ریٹ آپ کو نیچے کم ہوتے ہوئے کم ہوئے ہیں, آٹے کا ریٹ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, چینی کا ریٹ کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اور ڈالر آپ کا کہاں پہ اس کو وہاں جہاں سے رکا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے وہاں ہی رکا ہوا ہے. ڈالر ضرور کم ہوا ہے, ڈالر ضرور کم ہوا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹرنیشنل ایجنسی جو لوگ ہیں وہ جو مانیٹرنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو, وہ مودی نے دیکھ دیا. آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ خود رپورٹیں پازیٹیو آ رہی. تو یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ پاکستان میں بہتری ہو رہی ہے اور ہمارا معاشی طور پہ ہم مضبوط ہو رہے ہیں, اور معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کی طرف جا رہی ہیں نا. ساری چیزیں اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھ لیں, پر لگے ہوئے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, انتشار کم ہو رہا ہے. یہ غیر یقینی کی صورتحال کم ٹھیک اگر ختم ہوگی تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ کے الائز جو ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحفظات کا شکار ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں تحفظات, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. میرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی ان سے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ عوام کو ریلیف نہیں ہو رہا. آپ کے الائز آپ سے مطمئن یا سیٹسفائی نہیں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں یہ ہم اتحادی ہیں, اور اتحادی کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور اعتراضات ہوتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. یہ بالکل پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے سیاست کا, ہمارا اپنا ہے. لیکن ہم ایک مل کر پاکستان کے سسٹم کو, پوری حکومت کو چلا رہے ہیں. تو وہ باتیں جو ہوئی ہیں ان کے ساتھ دیکھنا, ہم تو گراؤنڈ پہ دیکھنا کہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. لیکن اس میں کوئی نہیں کہ ہم دوسروں کو وہ پوائنٹ سکورنگ گیم کھیلیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں باتیں کروں. لیکن گراؤنڈ پہ جو ہیں چیزیں ساری قوم دیکھ رہی ہے, ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, ہر فورم کے اوپر بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ساری چیزیں ہیں. اور مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سر کاش کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بالکل بہتری کی, بے شک کچھ چیزیں مثبت ہوئی ہیں, بہتری ہوئی ہے. جو آپ کے اقدامات ہیں آن گراؤنڈ وہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہمیں ان اقدامات کو یا وہ جو آپ کی کوششیں ہیں بالکل ان کا معترف ہونا چاہیے, اور معترف ہیں. لیکن اگر مہنگائی کی بات کریں تو لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل رہا. اور دوسرا آپ کے جو الائز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے نوک جھوک یا چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک یہ امپریشن بھی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئے اور ملبہ بھی اٹھائے ہمارے ساتھ. تو یہ سارے معاملات تو موجود ہیں نا. اچھا نہیں میری ایک بات سنیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی تو نہیں ہے, پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں شامل ہے. ہم دو بڑی پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو, ان کو استعمال کرنے والی تو کوئی اچھی, یہ لفظ کوئی اچھے نہیں لگتے کہ اس طرح سے ہم کیا جا سکے. چلیں ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم استعمال نہیں کسی کو, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے کہ ہم سارے لوگ سیاسی لوگ ہیں, ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری کہاں ہماری مجبوریاں ہیں, کہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ریلیف مل رہا ہے, لیکن نہیں, آپ کوئی ایسی ایک چیز مجھے بتا دیں, آپ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, کوئی ایسا جگہ بتا دیں کہ یہاں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. کہاں پہ نہیں مل رہا؟ بہت سے دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ, ہر جگہ کوئی ایسی پوائنٹ نہیں جہاں پہ ہم نے کوشش نہیں کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کا رزلٹ بھی آپ کو مل رہے ہیں ابھی.
تو وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اب لوگوں کو سر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سنگل ڈیجٹ کہ میں ضرور ہے, آن پیپر سنگل بات ڈیجٹ میں ضرور ہے, لیکن وہ ریلیف عوام تک نہیں ہے, اس طرح سے ریلیف نہیں ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. بحرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے اتحادی ہیں آپ کے, اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. بحرین صاحبہ آپ بتائیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے سب اچھا ہے, سب اچھا ہے اور معاملات بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ساری چیزیں, اگر سب اچھا ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو تحفظات کس چیز کے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ مثبت جو ہے وہ طریقے سے یہ گورنمنٹ آگے چلے. جیسے ہمارے بھائی مسلم لیگ نواز کے اہم رکن ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ مثبت طریقے سے آگے چلنا چاہیے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, آپس میں مشاورت ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کو اپنے ڈیسیجنز میں آن بورڈ لینا چاہیے. اگر میرے بھائی بیٹھے ہیں مسلم لیگ نواز سے, یہ بھی ایک سیاستدان ہے, ایک سیاسی کارکن ہے. سیاست میں آپ سولو فلائٹ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ سولو فلائٹ آپ کی پارٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہاں تو آپ اپنے الائز کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا کنٹینشن یہ ہے, ہم سب عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہے. اور اس سے بڑا ملبہ کیا ہوگا کہ ہم جو اپنا ایک خصوصی تشخص ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی جو پارٹی ہے جو حکومت میں ہے اس کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ہو. اگر یہ ریلیف سال گزر گیا ہے اور سال میں عام آدمی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے. اگر آپ کے اعداد و شمار, آپ کے اشاریے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ سولر لگوانا شروع کیے. جب حکومت نے دیکھا کہ جی سولر بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئے ہیں, پہلے جتنی بجلی بنتی تھی اتنی واپس آ جاتی تھی, انہوں نے ایک گراس میٹرنگ کر دی ہے. یہ بھی ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایمانداری کا سٹیپ نہیں ہے. جب آپ کھلا دل کرنا چاہیے, اور اگر آپ کی عوام آپ کا ساتھ دے رہی ہے, لا اینڈ آرڈر حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ تمام چیزیں حکومت کی. کیا لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آج گیس کے بلز کا آپ حال دیکھ لیں, آپ بجلی کے بلز کا حال دیکھ لیں, اس کے بعد آپ ساری چیزیں چھوڑیں, تعلیم کا حال دیکھ لیں. بالکل آج پوری دنیا غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. دوبارہ کوشش کرتے ہیں بحرین صاحبہ کو آن کال لے لیں. اچھا علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو گجر صاحب اب آپ کو بہت ساری چیزیں تو آپ کے الائز گنوا رہے ہیں, ابھی بحرین صاحبہ نے بہت ساری چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں. ایجوکیشن کی وہ بات کر رہی تھی, ایجوکیشن کے بجٹ کی بات کر رہی تھی. تو دیکھیں معاملات تو ابھی تک بہت گمبھیر ہیں. اگر آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو واقعی میں صورتحال کوئی زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اچھا وہ دیکھیں, میں تھوڑی سی آپ سے عرض کر دوں کہ بحرین صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ بات ان کی ایک تو وہ بات پہلے والی تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے اتحادی ہوتے تو آپ کو مشاورت کے ساتھ چیزیں کرنی چاہیے. اس میں اگر کوئی خامی کوتاہی ہے, چھوٹی موٹی کوئی بات ہوئی گی تو اس میں میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کے وفد نے. اور دوسری جو بات کی نا آفٹر 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے صوبوں کے پاس آ گئی ہیں. ایجوکیشن کی میری بہن بات کر رہی تھی, امن و امان کی صورتحال کی بات کر رہی تھی, بجلی اور گیس کے بلوں کی بات, یہ بالکل درست ہے کہ وہ اس میں چیزوں پر ریلیف اب ملنا چاہیے عوام کو. لیکن حکومت پاکستان نے پوری بھرپور ہم کوشش, آئی پی پی سے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں سابقہ حکومتوں نے, ان کے ساتھ جو طے کیا ہوا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اگر آپ قانون کے مطابق چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں, اب اس میں 4-5 نے تو خود اپنی مرضی سے چیزوں کو آئی پی پی سے کچھ لوگوں نے مانا ہے, لیکن باقی لوگ تو وہ چیزوں پہ اگر ایگری نہیں ہوتے تو آپ کو اس کے لیے ابھی مزید کام کرنا ہے لوگوں کو اس پہ لانے کے لیے کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے. اور آئی ایم ایف کی جو ہمارے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں, ہم نے ان کے پروگرام کو لے کر چلنا ہے جو, تو اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے کرنا. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ادھر سے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی بڑھانی ہو تو ہم 10 روپے کا ریلیف دے دیں اور اپنے پاکستان کو, اپنے لوگوں, اپنے لیے, قوم کے لیے مسائل کریٹ کر دیں. لیکن ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے ساتھ ہماری
معاملات سارے چل رہے ہیں. اب انشاءاللہ وہ بھی اچھا علی اکبر گجر صاحب آپ ٹائم تھوڑا مختصر ہے ہمارے پاس, جو مسئلہ ہے وہ تھوڑی میں کمپلیٹ کر دوں گا, معاف کیجیے گا. کہ ایجوکیشن جو ہے سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ پورے سندھ میں ان کی حکومت ہے. میرا خیال ہے چوتھا ٹینیور ریگولر 20 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر نیکسٹ الیکشن تک. تو تعلیم ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے, ان کو دیں. مہنگائی کو ریلیف جو ہے نا, دیکھیں اوپر سے ساری چیزیں ٹھیک ہے, اگر آپ سبزی منڈی میں دیکھ لیں گے تو باقی جو لوگ پبلک جو یہاں پہ, وہ ہمیں چیک کرنا چاہیے نا, یہاں پہ کمیٹیز بنانے چاہیے, لوگوں کو ذمہ داریاں دینی چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کافی کنٹرول کیا ہے وہاں پہ. تو سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اب کمیٹیز بنائیں اور لوگوں کو اسسٹنٹ کمشنر کی یا دوسروں کی جو ذمہ داری ہیں وہ چیک کریں, وہاں سے منڈی سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کا ریٹ کیا ہے, اور یہاں پہ جب پبلک میں آتا ہے تو صبح کو اس کو چیک ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی ایسا فورم بنایا جائے کہ ہر ایک عام آدمی کو بھی پتہ چلے کہ یہ بات تو بالکل بجا ہے, بالکل یہ بات تو آپ کی بجا ہے کہ جو ان میں سے پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داریاں اپنی جگہ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اس پہ تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید ٹیکسز کا نفاذ ہوگا؟ منی بجٹ کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن اس سے تو ڈینائل آ چکا ہے, آپ کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ منی بجٹ نہیں آ رہا, لیکن ٹیکسز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں, اضافہ کیا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو پہلے بجٹ کے بارے میں تو بات ہو چکی ہے, ہماری قیادت نے بتا دیا ہے, لیکن ابھی یہ جو مزید ٹیکسز کی جو بات کہہ رہے ہیں, لیکن وہ پہلے ہی بہت ٹیکس ہو چکے ہیں, گورنمنٹ لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں, اس میں سے ٹیکس میں کمی ہونی چاہیے. ہم یہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے ٹیکس کم سے کم ہو اور لوگ اس پہ ٹیکس اپنا دیں بھی. اگر اس طرح سے ٹیکس لگاتے جائیں گے, ہم جو لگا رہے ہیں جس طرح سے پہلے چلتا آ رہا ہے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے آئی ایم ایف کی, اس کی ہماری اس میں شامل ہے اس کی کنڈیشنز میں کہ آپ نے یہ کام آپ نے کر کے ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کو جو ایشو کریں گے آپ کے معاملات کو کریں. لیکن اس پہ سلسلہ جاری ہے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نیکسٹ جلد آپ کو ریلیف ملنا آپ مطمئن ہیں ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی, ڈیلیگیشن آیا واپس آیا, اس سے آپ کی حکومت سیٹسفائی اپنی کارکردگی سے؟ ہاں اپنی سیٹسفائی سے حکومت کارکردگی, انہوں نے پورا اپنا کیس جو ہے ان کو پیش کیا ہے, ساری چیزیں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے ان کو, آئی ایم ایف کے نمائندوں کو. اور ہم تمہاری تو خواہش ہے کہ ہم آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم اپنا جس پوائنٹ سے ان کو ہم پہ اعتراض ہو اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہی کرنا ہے. لازمی بات ہے کہ ہمارا اس کو پروگرام کو لینا ہے تو چیزیں ان کی پوری کر کے آپ کو دینی ہوئی. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علی اکبر گجر, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, اس کے ساتھ میرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور سابق گورنر حاجی غلام علی JUIF سے ان کا تعلق تھا, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بالکل پاکستان کے لیے کوششیں جو کی جا رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, حکومت کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے اسے بھی ہم ڈیل نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ریلیف ہے عام عوام تک, عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو اسٹاک ایکسچینج جتنی بھی اونچی پرواز کرتی رہے, ڈالر جتنا نیچے آ جائے, لیکن عوام تک ریلیف نہیں پہنچے گا تو ان سب کا فائدہ نہیں ہے. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. اپنے اہل خانہ کا اجازت دیجیے اور ان کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.